अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नावल 7 लास्ट एपिसोड। पानी के गिलास को फेंकने वाले अंदाज में उस पर गिराया गया था। वो बिलबिलाकर होश में आया था, लेकिन आंखें खोलते उसके अपने सामने जाविक का चेहरा देखकर इसने आगे पीछे देखते हुए उस जगह का खूब नज़ारा किया। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसे कुर्सी पर बिठाया गया था। ये कौन सी जगह है, कहाँ लाए हो मुझे? इसने शाम को घूरते हुए कहा। यकीनन इस बेबसी में वो जाविक को नहीं देखना चाहता था। तुम्हारे जैसे मुजरिमों को हम जेल में नहीं यहाँ लेकर आते हैं। जाविक ने उसके सर के बालों को झटका देते हुए पीछे किया और उसके मुंह पर दहाड़ते हुए बोला, देखो मेजर, मैं तुम्हें बता चुका हूँ तुम्हारी बीवी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बेकार में यहाँ लाए हो। चटाख! जाविक के ज़ोरदार थप्पड़ ने उसके मुंह को बंद कर दिया था। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, एहसास कहाँ है? वरना अरे नहीं जानता मैं वो लड़की कहाँ है। इसका बाप उसे लेकर न जाने कहाँ चला गया है। मैं भी परेशान हूँ, उसे हर जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। झूठ बोलते हो तुम। एक और थप्पड़ के साथ जाविक ने फिर से उसके बालों को पकड़कर कुर्सी के साथ लगाया था। जाविक, मेरे ख्याल से इसके साथ काम नंबर 2 करना चाहिए, तब ये सारा सच बोलेगा। शाम ने अपने हाथ में मौजूद कटर सामने किया। ये क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे, बहुत पछताओगे। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ जिसके साथ तुम इस तरह का सलूक करोगे। बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है मेरा। चटाख! खबरदार जो मेरे मुल्क का नाम अपनी गंदी ज़ुबान से लिया। जाविक ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुँह पर लगाया था। सर, आपने अपना हाथ साफ कर लिया तो ज़रा सा मौका मुझे भी दें। हिजाब कब से लोगों को घूरे जा रही थी, ना रह पाई तो बोल उठी। हाँ क्यों नहीं, अब जब तक ये मुंह नहीं खुलता तुम हाथ साफ कर सकती हो। और अगर तब भी इसने एहसास का पता नहीं बताया तो फिर ये कटर जाने और इसके हाथ की उंगलियाँ। और यकीन करो, अगर तुम्हारी ज़ुबान मेरे काम में नहीं आई तो तुम्हारी उंगलियों के बाद मेरा निशाना तुम्हारी ज़ुबान होगी। शायद वो उसे डराना चाहता था, ऐसा किंग को लगा, लेकिन ये किंग की गलतफहमी थी। जाविक बिल्कुल सीरियस था। देखो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा, किंग ने मिन्नत करते हुए कहा। गुड आइडिया, लेकिन वो लड़कियां जो पाकिस्तान से स्मगल की गई हैं 22 लड़कियां थीं। वो लड़कियां कौन से मुल्क बेची गई हैं ये बताओ, और इन लड़कियों की कितनी कीमत लगाई है तुमने? और सबसे अहम सवाल जो पूछने के लिए मैं तुम्हें यहाँ उठा कर लाया हूँ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का अगला प्लान क्या है? अगले हफ्ते कितनी ड्रग्स यहाँ आ रही है और कौन कौन से लोग, सबका नाम दो। और तुम किन किन लोगों के साथ डील करते हो? पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन सा मुल्क साजिशें कर रहा है? शाम इसके सामने बैठा पूछने लगा। वो फाइल में इसकी सारी बायोग्राफी लिख कर लाया था। शायद वो अगले पीछे सारे हिसाब बराबर करने के मूड में थे। देखो ये सब कुछ भी नहीं। एक बार फिर से किंग की ज़ुबान को ताला लग गया जब जाविक ने इसके हाथ टेबल पर रखते हुए अगले ही लम्हे कटर को इसके हाथ पर घुसेड़ दिया। दर्दनाक चीख बुलंद होने से पहले ही जाइम ने उसके मुंह को सख्ती से दबोच दिया। अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते, हिजाब ने हंसते हुए कहा था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। जब जाविक ने देखते ही देखते उसका हाथ एक बार फिर से टेबल पर रखते हुए उस पर कटर चलाया, और इस बार भी इसकी चीख जाइम के हाथों से बंद हुई थी। तुम्हारे पास 10 मिनट का वक्त है। अगर तुमने हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं दिए तो तुम्हें कब्र तक पहुंचाने में मैं 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। मैं पहले से जानता था कि एहसास तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया, सारी चेकिंग की, और वहीं पर मुझे एक लिस्ट मिली थी जिसमें 22 लड़कियों की स्मगलिंग के लिए उनके नाम लिखे गए थे। ये लड़कियाँ आज दोपहर में स्मगलिंग की गई थी। बताओ मुझे, इनको कहाँ भेजा है तुमने? वरना जाविक जानता था वो इतनी आसानी से उन्हें कुछ नहीं बताएगा, इसलिए जाविक ने उसके सर पर रिवॉल्वर रखा था और इसे चलाने का मौका भी नहीं दिया जा रहा था। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। इन लड़कियों को बाजियाब तो हम करवा ही लेंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें तुम्हारे असल मुकाम तक पहुंचा दें। जाविक ने इसके माथे पर पिस्टल लोड करके रखते हुए कहा था। तो वो चिल्लाया, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं पूरी मदद करूँगा। प्लीज़ मुझे जान से मत मारो। जाविक के अंदाज से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि वो जल्द ही अपनी मौत से मुलाकात करने जा रहा है, इसलिए इसने सोचा कि बाकी सारे काम वो बाद में करेगा, फिलहाल अपनी जान बचाना ज़रूरी है। अरे सर, काका तो समझदार है, हिजाब ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही किंग ने बोलना शुरू किया। पिछले 6 साल से इसने क्या किया और कैसे कैसे किया था, इसने सब कुछ बता दिया जो जाइम ने एक कैमरे में रिकॉर्ड किया था, और शाम ने वहीं बैठकर एक फाइल तैयार की थी। देखो तुम लोगों ने जो भी कहा मैंने कर दिया, अब मुझे यहाँ से जाने दो। किंग बोला। हाँ क्यों नहीं, तुम जैसे गद्दार को जाने नहीं देना चाहिए। जाविक ने बस इतना ही कहा और ट्रिगर दबाया, और 6 साल से पाकिस्तान में तबाही मचाता सुफियान मिर्ज़ा अपनी आखिरी सांसें गिन चुका था। सर, इसका काम तमाम हो गया, अब एहसास के बारे में कैसे पता करेंगे? हिजाब ने परेशानी से पूछा। देखो हिजाब, खालू जान एहसास के बाबा हैं, वो दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एहसास उनकी बेटी है, उसकी जान को खतरे में डालने की गलती कभी नहीं करेंगे। मुझे लगता है मेरी एहसास जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक होगी। हमें तलाश जारी रखनी होगी, और इसकी लाश को समुंदर में फेंक दो, किसी को भी इसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए। दुनिया की नज़र में किंग कहीं गायब हो गया और जाने से पहले अपना स्टेटमेंट दे गया, जिसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम भी मौजूद थे। इनका ये मिशन कामयाब हो चुका था, लेकिन इस मिशन में वो अपने एहसास को न जाने कहाँ गुम कर चुका था। कल का दिन बहुत अहम था और वो ये दिन अपने एहसास के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था।
شادی کے بعد بھی وہ احساس کے قریب اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ خالو جان اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ زاوق کی خواہش تھی کہ خالو جان اور امی جان دونوں مل کر احساس کو رخصت کریں اور وہ اپنی رونقیں اور برکتیں لے کر اس کے گھر آئے، لیکن نہ جانے وہ اس کا گھر ویران کر کے کہاں چلی گئی تھی۔ اب سوائے دعاؤں کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زاوق بہت سارے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکا تھا۔ اندر ہی اندر پاکستان کے خلاف کام کرنے والے لوگ اس وقت صلاحوں کے پیچھے تھے۔ زاوق نے 2 ہفتوں کے اندر ہر ایک انسان کو ڈھونڈ نکالا تھا اور سب کے سب اس وقت میں اپنے انجام کو جا پہنچے تھے، کوئی کرپشن کے کیس میں تو کوئی اسمگلنگ کے کیس میں۔ حجاب اور زائم دونوں سعودی عرب گئے ہوئے تھے اسمگل کی ہوئی لڑکیوں کو بازیاب کروانے۔ جہاں قانون کے لیے یہ سب بہت ہی بڑی کامیابی تھی، وہیں پچھلے 15 دنوں سے احساس کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ ایک یہ امید کہ احساس اپنے باپ کے ساتھ ہے اسے کچھ بھی غلط سوچنے سے روکے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی احساس کا نہ ملنا پریشانی کی وجہ تھی۔ اگلے 5 دنوں میں احساس کے ایگزام شروع ہونے والے تھے۔ شام اور زارا کا نکاح ان کے پیپرز کے بعد تھا۔ زارا بھی بہت پریشان تھی اور اس نے گھر میں سب کو کہا تھا کہ جب تک شادی نہیں کرے گی جب تک اس کی شادی میں اس کی سہیلی شامل نہیں ہوگی، جبکہ شام سے اپنے دوست کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھی کہ وہ ساری رات نہیں سوتا، ہر وقت چڑچڑاپن اس کی طبیعت کا حصہ رہتا۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ خوبصورت سا زاوق جو سب کو اپنی پرسنالٹی سے متاثر رکھتا، وہ کہیں کھو سا گیا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، روز کی طرح وہ آج بھی جاگ رہا تھا۔ احساس کی گمشدگی اسے سکون میں سونے نہیں دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ چھت کو گھورتے احساس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب اس کا فون بجا، انجان نمبر دیکھ کر اس نے فون نہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، لیکن پھر احساس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا کہ ہو سکتا ہے احساس کی کوئی خبر مل جائے۔ اس نے فون اٹھا کر بہت اچھا کیا تھا کیونکہ فون پر اور کوئی نہیں بلکہ رحمان صاحب تھے۔ ہیلو زاوق، میں بات کر رہا ہوں۔ زاوق، تم سن رہے ہو نا؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ گھبرائی ڈری ہوئی رحمان صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کہاں ہیں آپ اور احساس کہاں ہیں؟ زاوق نے غصے سے پوچھا۔ زاوق کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اس کے سامنے ہوں اور وہ سارا لحاظ ایک طرف رکھ کر کسی مجرم کی طرح ان سے اپنے احساس کے بارے میں پوچھے۔ زاوق، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، میں تمہیں جہاں بلا رہا ہوں وہاں آ جاؤ، رحمان صاحب نے کہا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں، زاوق نے غصے سے کہا۔ زاوق، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، رحمان صاحب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت انہیں ان پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن احساس کے بارے میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اپنے احساس سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ چکا تھا جہاں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا رہا جب ایک درخت کے پیچھے سے اسے کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ کوئی ہے وہاں؟ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً وہ رحمان صاحب تھے جو چھپ چھپا کر یہاں آئے تھے۔ زاوق، میں ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کہ کوئی آدمی نہ آ گیا ہو، اس لیے چھپ کر تمہیں وہاں سے دیکھ رہا تھا، انہوں نے زاوق کی آواز پہچانتے ہی باہر نکلتے ہوئے کہا۔ لیکن ان کی حالت دیکھ کر زاوق اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ خالو جان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ ان کا جسم زخموں سے چور اور ان کے کندھے پر پٹی بندی دیکھ کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا، ان کے یتیمے پر اس شخص نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زاوق، میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم چلو میرے ساتھ، میں نے بڑی مشکل سے احساس کو بچایا ہے، وہ لوگ اسے جان سے مار دینا چاہتے ہیں، رحمان صاحب نے پریشانی سے بتایا۔ پہلے آپ مجھے پوری بات بتائیں، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کو گولی لگی ہے؟ چلیں پہلے میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، لگتا ہے آپ اپنا علاج نہیں کروایا۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا، ان کا سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ نہیں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم چلو میرے ساتھ، میں تمہیں رستے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس دن کنگ کی باتیں سننے کے بعد رحمان صاحب کو احساس ہوا کہ وہ اس شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے جو اس وطن کا دشمن ہے۔ شروع سے ہی وہ دولت چاہتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ دولت سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ زاوق کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد سب سے بڑی وجہ اس کی دولت ہی تھی۔ رحمان صاحب ان کی دولت حاصل کر کے بڑا آدمی بننا چاہتے تھے۔ دولت حاصل کرنا، اپنی زندگی آسان کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، رحمان صاحب کی بھی تھی، لیکن اس خواہش کے حصول کے لیے وہ اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کنگ کے آدمی احساس کو جان سے مار دینا چاہتے ہیں تو وہ سیدھے ہی احساس کے گڑ گئے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے پیچھے کنگ کے آدمی لگے ہیں۔ وہ احساس کو اپنے ساتھ لے کر زاوق کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کنگ احساس کو زاوق کی کمزوری کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، اسی لیے انہوں نے زاوق سے احساس کو دور کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اسے وطن کے دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ وہ اس دن احساس کو اپنے ساتھ دوسرے شہر لے کر جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ ان کے پیچھے کنگ کے آدمی لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے احساس کو ایک جگہ پر چھپایا اور کنگ کے آدمیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اب وہ لوگ احساس تک تو نہ پہنچ پائے، لیکن ان کو دیکھتے ہی مارنے کی کوشش کی، جس کوشش میں وہ ایک حد تک کامیابی ہو چکے تھے۔ ان کے آدمیوں نے انہیں بری طرح سے زخمی کر دیا، جہاں تک کہ ان کے کندھے پر 2 گولیاں بھی چلائیں۔ وہ زخمی حالت میں جیسے تیسے احساس تک پہنچے اور اسے لے کر دوسرے شہر آ گئے، لیکن کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے۔
وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ احساس سے جو کچھ بن سکا اس نے کرنے کی کوشش کی۔ انسانیت کے ناطے ایک ڈاکٹر نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کے جسم سے گولیاں نکالتے ہوئے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کا مشورہ بھی دیا، لیکن وہ نہیں گئے تھے کیونکہ بات ان کی بیٹی کی زندگی پر آ رہی تھی۔ احساس نے انہیں بہت سمجھایا کہ زاوق سے رابطہ کریں، لیکن جب احساس کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ لوگ اس کے ذریعے زاوق کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود ہی اپنے باپ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے اس وقت اپنے باپ کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا کہ احساس کو زاوق کی ہمت بننا ہے، اس کی کمزوری نہیں۔ اس نے اپنے باپ کی قسم کھائی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے، جب تک اس کا باپ نہیں کہے گا وہ زاوق سے رابطہ نہیں کرے گی۔ ان سب کے دوران ایک بار رحمان صاحب نے عائشہ کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے عائشہ کو بھی قسم دی تھی کہ زاوق کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائے۔ اس کے بعد عائشہ نے اس کال کے بارے میں زاوق کو کچھ نہیں بتایا، لیکن اسے حوصلہ دیتی رہی کہ وہ اس کا باپ ہے، اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا، اور ان کا یہی حوصلہ زاوق کو بہت ہمت دیتا رہا تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھے اپنے اس خفیہ جگہ پر آئے تھے جہاں وہ پچھلے 2 دن سے چھپے ہوئے تھے۔ انہیں پرسوں ایک نیوز چینل سے پتہ چلا تھا کہ کنگ کے سارے آدمی پکڑے جا چکے ہیں اور کنگ کے آخری سٹیٹمنٹ میں بہت سارے پاکستانی بڑی بڑی ہستیوں کے نام شامل ہیں۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ زاوق اپنے مشن میں کامیاب ہو چکا ہے، لیکن انہیں ڈر اس بات کا تھا کہ کنگ کہیں غائب ہو چکا تھا۔ کہاں گیا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے زاوق کے اور اس کی ٹیم کے۔ انہیں ڈر تھا کہ کنگ کہیں واپس نہ آ جائے اور ان کی بیٹی کی جان لے لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کنگ تو اسی دن اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ زاوق تیزی سے اس ایک کمرے کے مکان میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی بے چینی سے انتظار کر رہی ہوگی، لیکن رحمان صاحب اسے یہ نہیں بتا پائے تھے کہ وہ تو اس کو بتا کر ہی نہیں آئے کہ وہ زاوق سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ کھڑکی پر کھڑی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید اپنے بابا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ زاوق نے اسے پیچھے پلٹنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ انجان کے آنے پر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی جب اس کی مہک پر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ زاوق اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی، بیوقوف بد دماغ احمق لڑکی، مجھے بتا کر یہ ساری پلاننگ نہیں کر سکتی تھی تم؟ جان سولی پر لٹکائی ہوئی تھی پچھلے 15 دنوں سے میری، بس ایک ہی سوچ مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی کہ تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں تم مجھ سے دور؟ جانتی ہو یہ سوچ بھی میرے لیے جان لیوا ہے۔ سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچے وہ اس سے بول رہا تھا، زاوق میں آپ کی طاقت بننا چاہتی ہوں، آپ کی کمزوری نہیں۔ اگر وہ گینگسٹر میرے ذریعے آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے وطن کے لیے ہر وہ کام کریں جو ہر بہادر سپاہی کرتا ہے۔ میں کبھی آپ کے اور آپ کے وطن کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ عشق کی دیوانگی صرف میرے لیے نہیں ہے۔ زاوق میں نہیں چاہتی کہ میری محبت آپ کو کمزور کر دے، میرا ہونا آپ سے آپ کی طاقت چھین لے۔ مجھے پتہ ہے میں نے جو کیا غلط کیا، مجھے یہ سب کچھ آپ کو بتا کر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ بابا کے پیچھے اس گینگسٹر کے آدمی لگے ہوئے تھے، ہم بڑی مشکل سے دوسرے شہر پہنچے تھے۔ راستے میں بابا پر حملہ ہوا اور ان لوگوں نے بابا کو گولیاں ماری۔ وہ لوگ مجھے بھی مار دینا چاہتے تھے، لیکن بابا نے مجھے بچا لیا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن بابا نے مجھے کچھ ہونے نہیں دیا۔ اس نے زاوق کا دھیان رحمان صاحب کی طرف دلانے کی کوشش کی، جبکہ اس طرح سے احساس کو اپنے سینے میں بھیجے زاوق نے رحمان صاحب کو دوسری طرف چہرہ کیے دیکھا تو خود بھی شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اس نے اگلے ہی پل احساس کو خود سے دور کیا تھا۔ چلیں آپ سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، گھر چلتے ہیں، میں آپ کو گھر چھوڑ کر احساس کو صبح آپ سے ملوانے لاؤں گا۔ اس نے رحمان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائے۔ ایسے کیسے ملوانے لاؤ گے بھائی؟ ابھی میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کی، 3 دنوں میں اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، پیپرز کی بات سوچوں گا۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کے بارے میں فی الحال میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر جا رہا ہوں، تم پیپرز کے بعد بارات لے کر آنا۔ رحمان صاحب نے کہتے ہوئے احساس کا ہاتھ تھاما تو زاوق کا چہرہ اتر گیا۔ زاوق جو کچھ بھی میں نے کیا بہت غلط کیا۔ مجھے لگتا تھا کہ دولت حاصل کرنے کے لیے ہر مسائل حل ہو جاتے ہیں، مجھے لگا تھا کہ غریبی کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے میں دولت حاصل کرنے کے پیچھے پڑا رہا، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ اس دنیا میں اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں، اولاد ہی ماں باپ کا آخری سہارا ہے۔ جب احساس کی جان خطرے میں دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر احساس کو کچھ ہو گیا تو میں اس دولت کا کیا کروں گا۔ یہ سب کچھ تو میں اسی کے لیے کر رہا ہوں، اسے آسان زندگی دینے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میری بیٹی ہی نہیں رہے گی تو میں اس دولت کا کیا کروں گا؟ میں اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے تمہارے ساتھ رخصت کر کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ رحمان صاحب نے نم آنکھوں سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اسے۔